बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जावेद चौधरी की जानिब से पाकिस्तानी हसास इदारों पर बड़ा संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया गया है। जावेद चौधरी ने अपने ताज़ा तरीन व्लॉग में जो बातें की हैं, जो बड़े इंकशाफात किए हैं, वो बड़े ख़तरनाक हैं। पाकिस्तान के हसास इदारों पर बड़े बड़े इल्ज़ामात लगा दिए गए हैं और ताहाल उन इल्ज़ामात पर ना कोई तरदीद और ना ही तो उनकी तौसीक सामने आ सकी है। इसके साथ साथ इमरान रियाज ख़ान साहब के हवाले से बड़ी अहम ख़बरें जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। वो उनका आज केस लाहौर हाई कोर्ट में, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में ज़ेर समाअत था। उस केस में आज क्या हुआ है उस हवाले से भी आपको आगाह करेंगे। इसके साथ साथ आवाम के लिए कुछ अच्छी कुछ बुरी ख़बरें भी हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। और आजकल तो वैसे भी आवाम के लिए बुरी ख़बरें ही सामने आ रही हैं, तो जितनी भी जो ख़बरें हैं वो आपके सामने रखेंगे। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से भी कुछ जो है वो बातें सामने आई हैं। उनकी जानिब से पाकिस्तान की मईशत की संभाला देने के लिए नए जो इक़दामात हैं वो उस हवाले से उनकी जानिब से एक रिपोर्ट सामने आई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। तो मज़ीद वक्त नहीं ज़ाया करते और आपको सबसे पहले जावेद चौधरी साहब के हवाले से बताते हैं कि उन्होंने अपने व्लॉग में जो बड़े इल्ज़ामात लगाए हैं पाकिस्तान के हसास इदारों पर, वो क्या हैं। आपको पहले जावेद चौधरी साहब की ज़ुबानी सुनाएंगे और उसके बाद उस हवाले से डिस्कस करेंगे। तो जावेद चौधरी साहब की जानिब से ताज़ा तरीन व्लॉग में जो बात की गई है वो बड़ी हसास नौइयत की है और बड़ी जो है वो ख़तरनाक इल्ज़ामात और संगीन इल्ज़ामात जो हैं वो उनकी जानिब से लगाए गए हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अभी गुज़िश्ता दिनों शेख रशीद साहब गिरफ़्तार हुए थे, उससे कबल उस्मान डार साहब और जो सदाकत अब्बासी साहब हैं वो गिरफ़्तार हुए थे, जिनको किसी भी अदालत में नहीं पेश किया गया था। तो उस हवाले से जावेद चौधरी साहब की जानिब से बड़े इंकशाफात किए गए हैं कि आया उनको क्यों नहीं अदालतों में पेश किया गया और इस हवाले से क्या जो है वो हिकमत अमली अपनाई गई है। और ये बाकायदा जावेद चौधरी साहब ने इदारों को, पाकिस्तान के हसास इदारों को कोट किया है, जो कि बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं। और जो पाकिस्तान के हसास इदारे हैं यकीनन इस चीज़ पे जो है वो तरदीद इस चीज़ की करेंगे। आइए जावेद चौधरी साहब का जो वो क्लिप है वो मैं आपको सुनाता हूँ कि उन्होंने क्या जो है वो ख़तरनाक बात की है इस हवाले से। सवाल ये है कि शेख रशीद साहब हैं कहाँ पे। मेरा ख्याल ये है कि ये जो बार बार मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स की तरफ से जमानतें दी जाती थी, जैसे चौधरी परवेज लाई साहब को जमानत मिल जाती है, इमरान खान साहब को जमानत मिल जाती है, बाकी जो लीडर्स हैं उनको जमानत मिल जाती है, तो शायद स्टेट ने अब ये फैसला किया है कि अगर हमने किसी मुलजम को गिरफ्तार करना है, जिसमें ज़ाहिर अब सदाकत अब्बासी साहब भी शामिल हैं, जिसमें उस्मान डार साहब भी शामिल हैं, जिसमें शेख रशीद साहब भी शामिल हैं, तो बजाय इसके कि हम उनको अदालतों में पेश करें और वहां पर जज साहब उनकी जमानत ले दे और फिर उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार करना पड़े, फिर आईजी जो है जिसके जरिए गिरफ्तारी किया जाएगा उसको ज़ाहिर फिर कोर्ट बुला लिया जाएगा, या फिर डीसी के खिलाफ कोई कार्रवाई अगर जज साहब कर देंगे तो फिर ज़ाहिर लोकल इंतजामिया भी हमारी बात नहीं मानेगी। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इन सबको मिसिंग कर दिया जाए, या फिर इनके साथ वही सलूक हो जो इमरान रियाज के साथ हुआ है कि कोई लोग आए, इनको ले गए और उसके बाद इनकी कोई खबर ना हुई। तो इसका ये फायदा होगा कि किसी अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है ये जो अदालतें बहुत ज्यादा सपोर्ट। जी, तो आपने सुना कि ये बाकायदा तौर पर रियासत पे और रियासती हसास इदारों पर ये जावेद चौधरी साहब की जानिब से ये इल्ज़ाम आयद किया गया है। और मुझे यकीन है कि पाकिस्तान के रियासती हसास इदारे जो हैं वो बिल्कुल भी इस तरह की कोई जो है वो हिकमत अमली नहीं अपनाएंगे और ना ही वो इस हवाले से कोई इरादा रखते होंगे, क्योंकि पाकिस्तान के हसास इदारों ने और पाकिस्तान की फ़ौज ने हमेशा पाकिस्तान के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। और अब जावेद चौधरी साहब की जानिब से जब ये इल्ज़ामात लगाए गए हैं तो ये बड़े संगीन नौइयत के इल्ज़ामात हैं, क्योंकि जो उस्मान डार साहब हैं, सदाकत अब्बासी साहब हैं और शेख रशीद साहब हैं, ताहाल उनको किसी अदालत में नहीं पेश किया गया। और हो सकता है कि आइंदा आने वाले दिनों में शायद उनको किसी अदालत में पेश कर दिया जाए और या फिर वो अपनी एक रिवायत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक रहनुमाओं की तरह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक रिवायत है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उसके बाद उनकी जान बख्शी की जा सके। देखना है अब इस हवाले से क्या होता है, क्योंकि ये बड़े संगीन और ख़तरनाक इल्ज़ामात हैं। और जावेद चौधरी साहब अक्सर अपने व्लॉग्स में जो है वो बहुत सी ऐसी बातें कर जाते हैं जो कि
ख़तरनाک نوعیت کی ہوتی ہیں اور اکثر تو اپنی طرف سے ہی کہانیاں جو ہیں وہ بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ ویوز حاصل کرنے کے لیے وہ جو ہے وہ اس طرح کی کہانیاں پروموٹ کر دیتے ہیں اور ایک کھلبلی سی مچ جاتی ہے کہ یہ جاوید چودھری صاحب نے کیا بات کر دی ہے. حالانکہ جاوید چودھری صاحب کو اگر اس طرح کی کوئی انفارمیشن ہے تو وہ اپنے جو ایکسپریس پر وہ پروگرام کرتے ہیں کل تک, وہاں پہ آ کے اس طرح کی کوئی انفارمیشن شیئر کیا کریں, کیونکہ ان کے پاس وہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے اور وہاں پہ لاکھوں لوگ ان کو وہاں پر سن سکتے ہیں, کیونکہ جو ایک چینل ہے اس کے لاکھوں میں فالوئنگ ہوتی ہے اور وہاں پر جاوید چودھری صاحب کو چاہیے کہ اس طرح کی انفارمیشن وہاں پر شیئر کریں اور اپنے گیسٹ کو بلا کے وہاں پر اس طرح کے سوالات کریں. یوں سوشل میڈیا پر بیٹھ کر, یوٹیوب چینل پر بیٹھ کر اس طرح کی بات کر دینا, ایک شوشہ چھوڑ دینا اور اس کے بعد چند ویوز کے لیے جو ہے اس طرح کی بات کر دینا. اور یہی وہ لوگ ہیں جو عمران ریاض صاحب کو یوٹیوبر کہتے ہیں, عمران ریاض صاحب کو صحافی نہیں مانتے. عمران ریاض صاحب اور اس طرح کے دیگر جتنے صحافی ہیں جو یوٹیوب کو اپنا جنہوں نے اپنا باقاعدہ طور پر کیریئر کا جہاں سے آغاز کیا, ان کو جو ہے وہ یوٹیوبر کہا کرتے ہیں اور ان کو صحافی نہیں مانتے. اور اس طرح کے کام جو ہے وہ جاوید چودھری صاحب اب خود اپنے چینل پر بھی بیٹھ کر رہے ہیں. خیر, جاوید چودھری صاحب کا معاملہ اب ہم پیچھے چھوڑتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں. عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ اچھی خبر ہمیں آج ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ مل جائے گی, اور آئی جی پنجاب کی جانب سے گزشتہ سماعت میں ان کی جانب سے یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی کہ وہ عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے اگلی سماعت پہ اچھی خبر دیں گے, مگر اس طرح نہیں ہوا اور عمران ریاض خان صاحب گھر بھی نہیں پہنچ پائے اب تک. لیکن آج جب لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی عدالت میں اس کیس کی سماعت ہوئی تو عمران ریاض خان صاحب کے وکیل کے حوالے سے عمران ریاض خان صاحب کے جو وکیل ہیں ان کی جانب سے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو یہ استدعا کی گئی کہ آپ 24 گھنٹے کے لیے مزید جو ہے وہ مہلت آئی جی پنجاب کو دے دیں, 24 گھنٹے کے لیے اس کیس کی سماعت کو ملتوی کر دیں. اب ہمیں بتایا گیا ہے کہ بڑی اہم ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ کی گئی ہیں اور جو ایک گروپ بنایا گیا تھا, میوچل ورکنگ گروپ بنایا گیا تھا, جس میں عمران ریاض خان صاحب کے والد صاحب, ان کی فیملی, ان کے وکیل اور پنجاب پولیس اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے حساس ادارے, انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں وہ شامل تھیں. اس کا ایک اجلاس ہونا ہے اور اس حوالے سے ایک جو انٹیلیجنس چیف ہیں وہ اسلام آباد گئے ہوئے ہیں اور انہوں نے جمعے ان کے ساتھ جو ہے وہ جمعے کے روز یعنی کہ پرسوں میٹنگ ہونی ہے اور اس کے بعد عدالت کو آگاہ کیا جائے گا. اس لیے استدعا کی جاتی ہے کہ 24 گھنٹے کا مہلت جو ہے وہ دے دی جائے, جس پر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب کی جانب سے ریمارکس دیا گیا کہ میں آپ کا تو نہیں معلوم, یہ ان کی جانب سے عمران ریاض خان صاحب کے وکیل میاں علی اشفاق صاحب کو کہا گیا اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ آپ کا نہیں پتہ, لیکن میری برداشت جو ہے وہ اب حد سے باہر ہو چکی ہے, لیکن کیونکہ آپ یہ استدعا کر رہے ہیں تو اس لیے میں اس کیس کی سماعت کو ملتوی کرتا ہوں. اور اب یہ سماعت 26 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ جمعے کے روز عمران ریاض خان صاحب کے حوالے سے اچھی خبر ہمیں ملے گی اور اس کے بعد عمران ریاض خان صاحب اپنے گھر جو ہے وہ اپنے بچوں, بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے والد کے ساتھ, اپنے والدین کے ساتھ اور اپنے بھائیوں کے ساتھ خیر خیریت سے پہنچ جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ خبریں اور بھی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جس میں کچھ بری خبریں ہیں. ایک تو پاکستانی عوام, وہ عوام جو بجلی کے بلوں سے شدید پریشان تھی, اب سے کچھ دنوں پہلے ایشیا کپ سے کچھ دنوں پہلے شدید احتجاج کیے جا رہے تھے اور واپڈا والوں پر حملے کیے جا رہے تھے, ٹائر جلائے جا رہے تھے اور خودکشیاں ہو رہی تھی. لیکن جیسے ہی ایشیا کپ سٹارٹ ہوا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اب کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, اب کوئی احتجاج نہیں ہو رہا. آیا بجلی کے بل ختم کر دیے گئے ہیں یا پھر بجلی کم کر دی گئی ہے؟ تو ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس عوام کے لیے, اس سوئی ہوئی عوام کے لیے باقاعدہ حکومت کی جانب سے ایک نیا جو ہے وہ بم جو ہے وہ بجلی کی قیمتوں میں وہ گرانے کی تیاری کر لی گئی ہے. اور اس حوالے سے بجلی کی جو ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں
قیمتیں ہیں اس میں مزید 1 روپیہ 82 پیسے جو ہے وہ فی یونٹ اضافے کا امکان اس وقت ظاہر کیا جا رہا ہے، اور یہ اب تیاری کی جا رہی ہے کہ یہ 2 روپے کے قریب کا جو اضافہ ہے یہ مزید بجلی کے صارفین پر جو ہے وہ عائد کر دیا جائے۔ اس میں یہ ہوا کہ سی پی پی اے نے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست نیپرا میں جمع کرا دی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے۔ درخواست کے مطابق گزشتہ ماہ 15 ارب 47 کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہوئی، جبکہ بجلی کی پیداواری لاگت 131 ارب 11 کروڑ روپے رہی۔ سب سے مہنگی بجلی فرنس آئل سے پیدا کی گئی۔ فرنس آئل سے بجلی کی پیداواری لاگت 33 روپے 32 پیسے فی یونٹ رہی۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے ایک ماہ میں صارفین پر 131 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا، یعنی کہ 1 روپے 83 پیسے یا 1 روپے 82 پیسے جو ہے وہ اضافہ جب کیا جائے گا تو صارفین پر مجموعی جو بوجھ پڑے گا وہ 131 ارب روپے کا بوجھ پڑے گا۔ اور بجلی کی قیمتوں میں اضافے سے متعلق نیپرا نے اس حوالے سے جو سماعت ہے وہ 27 ستمبر کو باقاعدہ کال اپ کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یو اے ای کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ افسوسناک اور پاکستان کے ایکسپورٹرز کے لیے بری خبر ہے۔ وہ خبر کیا ہے کہ متحدہ عرب امارات نے پاکستانی تازہ گوشت کی سمندری راستے سے امپورٹ کو بند کر دیا ہے۔ یہ بڑا اہم جو ہے وہ ایک ذریعہ تھا، ذریعہ معاش تھا ان ایکسپورٹرز اور ان میٹ ایکسپورٹرز کے لیے جس کو اب باقاعدہ طور پر یو اے ای کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے کراچی کی ایک کمپنی کے کنٹریکٹر سے مرغی کی گوشت میں جو ہے وہ اس معاملے سے کچھ چیزیں پائی گئی تھیں، جس کے باعث پاکستان کی جو تازہ گوشت ہے اس کے سمندری راستے سے امپورٹ کو جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، جس کا باقاعدہ حکم نامہ بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ یو اے ای حکام کے مطابق امپورٹ پابندی میں مرغی کا چلڈ گوشت بھی شامل ہے اور پابندی کا اطلاق 10 اکتوبر سے ہوگا۔ اس حوالے سے جو مزید اپڈیٹس آئی ہیں اس میں یہ ہے کہ مرغی کے گوشت میں فنگس پائی گئی تھی، جس کے بعد یہ اقدام کیا گیا ہے اور پاکستان کی میٹ ایکسپورٹ کو جو ہے وہ سمندری راستے سے بند کر دیا گیا ہے۔ ادھر ایکسپورٹرز جو ہیں ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سمندری راستے سے ماہانہ پاکستانی گوشت کی ایکسپورٹ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر تھی اور جہاز سے ایکسپورٹ کی لاگت زیادہ ہے، لہٰذا پاکستانی حکومت یو اے ای حکومت سے معاملہ کے سامنے یہ معاملہ اٹھائے اور تازہ گوشت یا خوراک میں کوالٹی چیلنجز دنیا میں ہوتے ہیں، یہ ایکسپورٹرز کی جانب سے کہا گیا ہے۔ اور ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بہت بڑی ایکسپورٹ ہے ہماری میٹ کی، جو کہ ہم سمندری راستے سے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جہاز کا جو ایکسپنس ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک بری خبر ہے پاکستانی ایکسپورٹرز کے لیے کہ یو اے ای کی جانب سے یہ باقاعدہ جو ہے وہ اب نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے۔ تو یہ کچھ خبریں تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے بھی ایک خبر سامنے آئی ہے اور ان کی جانب سے پاکستان میں الیکشنز کے حوالے سے ایک گفتگو جو ہے وہ کی گئی ہے اور ان کی جانب سے باقاعدہ ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان میں الیکشن اگر ہوتے ہیں تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ سنبھل سکتی ہے۔ پاکستانیوں کو مالی سال 2024 کے دوران مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گزشتہ مالی سال میں مہنگائی میں اضافے کی شرح 23% تھی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے یہ رپورٹ جاری کی گئی ہے۔ الیکشن سے پاکستان کی معیشت کو اعتماد ملے گا۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری کر دی ہے۔ اس میں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پاکستان الیکشن کروائے اور اس سے پاکستان کی جو معیشت ہے اس میں ایک تو اعتماد بڑھے گا اور اس سے مہنگائی کی جو شرح ہے وہ 28% یا 23% سے کم ہو کر 20% پر بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ معاملات جو ہیں وہ ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے کیے گئے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ مہنگی توانائی اور روپے کی بے قدری سے مہنگائی کی شرح 25% تک بڑھنے کا امکان بھی ہے، خدشہ بھی ہے۔ یہ بھی رپورٹ میں جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ تو پاکستان کے لیے اس وقت کچھ اچھی خبریں نہیں ہیں اور خاص طور پر پاکستانی عوام کے لیے اچھی خبریں نہیں ہیں، لیکن ایشیائی ترقیاتی بینک کی جانب سے اس چیز پر زور دیا گیا ہے کہ پاکستان میں انتخابات کروائے جائیں تاکہ معاملات جو ہیں وہ بہتری کی طرف آ سکیں اور معیشت سنبھل سکے۔
تو یہ آج کا ولاگ تھا، آپ کے سامنے میں نے تمام چیزیں رکھی۔ دوبارہ سے میں کہوں گا کہ جاوید چودھری صاحب کو اس طرح کے ایشوز جو ہیں وہ اپنے ایکسپریس ٹی وی کے پروگرام میں کل تک میں اٹھانے چاہیے، تاکہ پاکستان کی اوورال جو لاکھوں لوگ ایکسپریس پہ ان کا پروگرام دیکھتے ہیں اور یقیناً دیکھتے ہوں گے، وہ اس معاملے پر ان تک بھی یہ چیزیں پہنچ سکیں اور اس چیز پر پھر مزید ایکشن بھی لیا جا سکے، کیونکہ سوشل میڈیا پر تو آپ کچھ بھی کہہ دیتے ہوتے ہیں، لیکن بعد میں جب دیکھا جاتا ہے تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔